ज़िंदगी में काम आने वाली बेहतरीन बातें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि गाय का गोश्त बीमारी है, इसका दूध शफा है, इसका घी दवा है। खाली पेट हम बिस्तरी करने से खुश अखलाक और ज़हीन औलाद पैदा होती है। अपनी चादरों को हल्का रखा करो। पूछा गया, हल्की चादर से क्या मुराद? तो फरमाया कि हज़रत अली फरमाते हैं कि जो शख्स लंबी ज़िंदगी चाहता है वो सुबह को खाना जल्द खाए और शाम को देर से खाए, अपनी चादर हल्की रखे और औरतों से मेल जोल कम रखे। पूछा गया कि हल्की चादर से क्या मुराद? फरमाया कर्ज कम लिया करे। हज़रत अली का मक़ौला है कि खाने की इब्तिदा और इंतहा नमकीन चीज़ पर हो तो अल्लाह ताला 70 किस्म की अमराज से हिफाजत फरमाते हैं। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ाना अजवा खजूर के साथ दाने का इस्तेमाल पेट के तमाम कीड़ों को ख़त्म कर देता है, और जो शख्स रोज़ाना ताज़ा मुनका के 21 दाने खाता है वो मर्ज़ुल मौत के सिवा कोई जिस्मानी मर्ज़ ना देखेगा। और कहते हैं कि गोश्त खाने से गोश्त पैदा होता है और शरीद अरब का मरगूब खाना है, और गाय का गोश्त बीमारी है, इसका दूध शफा है, इसका घी दवा है, और इसकी चर्बी से इसके बकदर बीमारी का अखराज होता है। और मछली बदन को पिघलाती है। कहा जाता है कि शहवानी कुव्वत ताज़ा खजूर से बढ़कर किसी शय में नहीं। कहते हैं कि खुशबू दिमागी कुव्वत को बढ़ाती है और बनाई की कमी दूर करती है। ताहम कसरत इस्तेमाल पसंदीदा नहीं कि इससे खुश्की पैदा होती है। अलबत्ता काफूर और गुलाब ऐसे नहीं। और कहते हैं कि गुलाब बुढ़ापा लाता है, और ये भी कहा जाता है कि नरम लिबास खून बढ़ाता है, खुरदरा लिबास खून चूसता है। और ये भी मशहूर है कि ज़्यादा खुशी शिद्दत गम की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि मुसरत की तासीर में बरूदत है और बरूदत हरारत की निस्बत ज़्यादा महलिक है, और गम की तासीर गर्म है और वो जिगर से पैदा होता है। कहते हैं कि सुबह के खाने के बाद कुछ लेटना और शाम के खाने के बाद कुछ चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुफीद है। मिसल मशहूर है कि दोपहर के खाने के बाद कुछ लेट जाना खूब होशियार करता है, और रात को खाने के बाद चहलकदमी कर लेने वाला खूब सोता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 चीज़ें नसियान पैदा करती हैं: खट्टा सेब खाना, खड़े पानी में पेशाब करना, गद्दी में पिछने लगवाना, जुओं को मिट्टी में डालना, चूहे का जूठा पीना। कहते हैं कब्रों पर लगी हुई तख्तियाँ पढ़ना, दरिया खाना, कतार के 2 ऊँटों के दरमियान चलना और 2 ऊँटों के दरमियान चलना भी नसियान पैदा करता है। कहते हैं कि सब्ज़े पे निगाह लगाना, जारी पानी, हसीन चेहरा और वालिदैन का चेहरा देखना, नमाज में सजदे की जगह पर नज़र लगाना, लीमू और सुर्ख कबूतर की तरफ देखना नज़र के लिए मुफीद है। कहते हैं कि सर्दी में आग की 5 खूबियाँ हैं: सर्दी को हटाती है, चेहरे को निखारती है, खाना खुशगवार करती है, थकावट वगैरह को दूर करती है, वहशत को उनसे बदलती है। फ़िक़्ह अबू लईस फरमाते हैं कि इब्ने मकफ़ा का कौल है कि जो शख्स हम बिस्तरी के बाद पानी से इस्तिंजा नहीं करता और पथरी की तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है तो उसे अपने नफ्स को मलामत करना चाहिए। लेकिन फ़िक़्ह फरमाते हैं कि इस्तिंजा कर लेना गो जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है, ना करें तो उम्मीद है कि नुकसान ना होगा। क्योंकि हज़रत इब्ने उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालते जनाबत बिला इस्तिंजा किए बाज़ दफ़ा सो जाया करते थे। इब्ने मकफ़ा का यह भी कौल है कि जिसको इहतिलाम हो और गुस्ल किए बगैर उसने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की और बच्चा पागल या कम पैदा हुआ तो अपने नफ्स को ही मलामत करे, और किसी नादान का
یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ مگر کوئی مضرت نہیں دیکھی، اس لیے کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے۔ مشہور ہے کہ جماع کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے، اس سے بخار کا خطرہ ہے۔ مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لیں، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں جماع کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربیع کے موسم میں چندہ مضر نہیں، البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے۔ خالی پیٹ جماع سے وہ مضرت نہیں ہوتی جو پر معدہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت، چست و چلاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جماع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بائیں کروٹ لینی چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے جماع نہیں کرنا چاہیے، اس سے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جماع سے دل صاف ہو جاتا ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ اور جماع میں کچھ منافع ہے تو کچھ مضرتیں بھی ہیں۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں خرام میں دن اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے اور دل وسوسوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جماع کے مضرتین یہ ہیں کہ ان سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے، پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد رہنے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو، ایسے شخص کو جماع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جماعت کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسی وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچے کی گونگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جماع ضعیف البدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ مریض سے جماع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بغض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جماع کرنا یا سو جانے کو ناپسند کرتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے، اور اس میں کچھ بھی مضرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقہ نہر فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن معاد ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال یہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھیں کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدل لے۔ اس سے کھانا خوب ہضم ہو جاتا ہے، اور حرکت کرنا اور کروٹ لینا بدلنا اس میں زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ویسے آدمی کو پھر سے معدہ سونا اچھا نہیں، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کے ذریعے اپنے کھانے کی تحلیل کر لیا کرو، اس طرح پر معدہ نہ سویا کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ نیز آدمی کو بلا وجہ پیٹ کے بل بھی نہ ہونا چاہیے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، یوں مت لیٹو، ایسا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں کوئی حرج نہیں، یہ معذور ہے اور بوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے۔ تاہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توجہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلاً سیب، زرد آلو، انگور، منقع وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، اس سے معدے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو بھی کچھ کھایا جائے اس کے 1-2 گھنٹے بعد پانی پیا جائے، اس سے مضرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے، اس وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پئیں، اس سے مضر کم ہو جائے گی۔ اور گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے اور تقریباً قرض کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیز اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بنائی کے لیے مضر ہے اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی اسٹرابیری یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں۔ کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں ہے جتنا کہ بعد میں۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلے پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بابا گڑی گڑی کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا بھی ایک مقرر وقت ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے پہلے، کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جائے گا۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بقدر استعمال کئی ایک امراض کا باعث بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو، جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضرت والی وہ روٹی ہے جس میں ایک رات گزر چکی ہو، بشرطے کہ سخت نہ ہو گئی ہو۔ اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضرت والا وہ جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے معدے کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ برے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ تاہم تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ توت یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے، اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ کھجور، منقع اور دیگر میٹھی چیزوں کا بقدر استعمال مسوڑوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بنائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو، کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بغلم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے، تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہیں۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے۔ مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کی کثرت دانتوں کو مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ مسور قلب میں رقت پیدا کرتی ہے اور خون کو صاف، البتہ زیادہ استعمال دانتوں کو مضر ہے۔ کدو دماغی قوت کو بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوکے پیٹ حمام میں جانا بدن میں خشکی لاتا ہے، اور برے معدے جانے سے پیٹ کی تکلیف اور آنتڑیوں میں کیڑوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ کھانا وغیرہ ہضم ہونے پر حمام میں جائیں۔ ابن مقفع کہتے ہیں کہ شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے اور
کالنج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا چاہیے۔ تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کالنج کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ حمام میں جاتے وقت دفعتاً اس میں داخل نہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرے میں پھر دوسرے میں ذرا ٹھہر کر داخل ہوں، اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے، اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے۔ نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا بھی نہیں چاہیے، یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام جانا سردی کی نسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے، اس سے کسی آفت کا خطرہ ہے۔ سردی کے موسم میں حمام سے فوراً نکل کر کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے، اور سر کو بھی ڈھانپ کے رکھیں کہ سر درد نہ ہو جائے۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامت نہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاہ کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردیوں میں گرمیوں میں ٹھنڈے پانی میں اور سردیوں میں سرد پانی سے نہانا چاہیے۔ پانی نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہو۔